अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हसास किस्म का मौजू जो है वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, जो एक बहुत ही असर हाज़िर का जो समझ लें कि एक बर्निंग इशू है। जी हाँ, वो क्या है? वो ये है कि शायरी के अंदर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल। जी, वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो ये एक बड़ा बर्निंग इशू है आजकल का। जी हाँ, कि जो पोइट्री है, उर्दू शायरी है, जी हाँ, कि उर्दू शायरी के अंदर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल जो है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चूँकि मैं एक नात गो शायर हूँ बेसिकली, तो बाज़ अहबाब ने तो मैंने देखा है कि नात के अंदर भी ये कोशिश की है कि वो अंग्रेज़ी अल्फाज जो है उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए। तो आज ये मैं टॉपिक आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपके साथ शेयर करने का मतलब यह है कि आप भी अपनी इनपुट जो है इसके अंदर दें, आप भी अपनी जो है राय का इजहार करें, ताकि हम किसी जो है कंक्लूजन पर, किसी नतीजे पर पहुँच सकें। बिलअमूम जो देखा गया है, याद रखिएगा, जो किताबों में इससे पहले मौजूद है, उर्दू ज़बान के अंदर अल्फाज की मुख्तलिफ जो हैं वो अक़साम बयान की गई हैं कि उर्दू के ज़बान के अंदर जो है फ़ारसी अल्फाज जो हैं वो आए और उसमें दाखिल हो गए, उसका हिस्सा हो गए। फिर अरबी अल्फाज आए, वो भी आए और उसका हिस्सा जो है वो बन गए। इसी तरह से और दीगर बहुत सी ज़बानों के अल्फाज जो हैं वो आए और उर्दू ज़बान का जो है हिस्सा बन गए, उसके साथ घुल मिल गए। और अब इस वक्त जो है फ़ी ज़माना, जो इस वक्त से मेरी वीडियो का मौजू भी है, जी हाँ, वो ये कि क्या इसी तरह से ये अल्फाज यानी अंग्रेज़ी अल्फाज क्या हम शायरी का हिस्सा भी बना सकते हैं या नहीं? जी हाँ, यहाँ मेरे नज़दीक अब यहाँ से मैं यूँ समझ लें कि एक तरह से मैं अपनी इनपुट जो है, अपनी राय का जो है वो इजहार शुरू कर रहा हूँ, और आप इसके साथ इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो दे सकते हैं, कमेंट्स में दे सकते हैं। वैसे भी जो है अपनी वीडियो भी जो आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी डाल सकते हैं। जी, वो ये है कि इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप उर्दू अल्फाज के साथ इंग्लिश अल्फाज जो है वो नसर में इस्तेमाल करें। जी हाँ, और नसर के साथ साथ जो है आम बोल चाल में भी इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं कि आम बोल चाल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बल्कि मज़ा का खेज़ हद तक होता है कि उर्दू ज़बान की जो है कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जी हाँ, जो प्योर उर्दू की तरवीज के लिए होती हैं। जी हाँ, लेकिन उनमें भी जो है जो वो यानी यूँ समझ लें कि शुरका और वो मुकर्रिरीन जो इसलिए बुलाए जाते हैं कि आप उर्दू ज़बान की अहमियत बयान करें, उर्दू की तरवीज में अपना हिस्सा डालें, वो भी अपनी आधी तकरीर जो है वो अंग्रेज़ी में करके जाते हैं। जी हाँ, यानी यहाँ तक मज़ाक़ की सूरत है आम बोल चाल में। और जहाँ तक उर्दू नसर का सवाल है, यानी जो किताबें लिखी जाती हैं नसर में, तो उनमें भी मोतज़बी अल्फाज जो हैं, यानी अच्छे खासे अल्फाज जो हैं, अब जो है वो नसर का हिस्सा बनने लगे हैं। जी हाँ, और वो उसमें जज्ब हो गए हैं और उन पे कोई अचंभा या उन पे कोई एतराज़ जो है वो वारिद नहीं किया जाता। लेकिन 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 सवाल ये पैदा होता है कि क्या शायरी के अंदर भी ये चीज़ चल सकती है या नहीं? जी हाँ, तो आएँ अब हम इसका जो है जायज़ा लेते हैं। शायरी जो होती है हमारे यहाँ यानी मशरक़ के अंदर बिलअमूम, इसका जो सबसे बड़ा मौजू है वो मोहब्बत समझा जाता है। जी हाँ, आप ग़ज़लियात देख लें और असनाफ़ देख लें, आपको हर सिनफ़ में घूम फिर कर जो है मोहब्बत का लफ्ज़ जो है वो बार बार मिलेगा। जी हाँ, ग़ज़लियात के अंदर तो आधी से ज़्यादा शायरी ऐसी है, जी हाँ, कि जो यूँ समझ लें कि जिनकी रदीफ़ जो है उनमें भी मोहब्बत का लफ्ज़ आएगा। जी हाँ, कवाफ़ी में भी, और इस तरह से शेर के अंदर भी पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं आपको मोहब्बत का तज़किरा या मोहब्बत का लफ्ज़ जो है वो मिलेगा। तो चुनांचे अब आप ये करें थोड़ी देर के लिए कि मोहब्बत की जगह लव करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मोहब्बत को अंग्रेज़ी में और भी बहुत से अल्फाज वैसे तो हैं और होंगे, लेकिन आम तौर पर जो बड़ा मरूफ लफ्ज़ जो है वो समझा जाता है, वो लफ्ज़ समझा जाता है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए जहाँ जहाँ मोहब्बत लिखा है, जी हाँ, वहाँ वहाँ काट कर आप शायरी के अंदर, गज़ल के अंदर, नज़्म के अंदर, जी हाँ, मोहब्बत की जगह लव का लफ्ज़ डाल दें, तो क्या ख़्याल है, कैसा लगेगा आपको? और मेरा ख़्याल ये है कि आज तक मेरी नज़र से गुज़रा नहीं। जी हाँ, यानी संजीदा शायरी के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने जो है संजीदा शायर ने संजीदा गज़ल लिखी हो
اور اس کے اندر جو ہے وہ بجائے محبت کے یا بجائے الفت کے یا بجائے چاہت کے یا بجائے عشق کے یا بجائے میلان کے اس نے لو کا لفظ استعمال کیا. جی یعنی محبت کے مترادفات تو ہمیں ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ گنوائے بھی ہیں، لیکن ہمیں لفظ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس میں تھوڑی بہت یوں سمجھ لیں کہ شاعری میں تھوڑا بہت مزاح کا عنصر پیدا کرنا چاہیں، جی ہاں جی، یعنی اس میں مزاح جس کو کہتے ہیں تمسخر یا یہ ٹھٹھا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مزاح، یعنی تو اگر وہ اس میں مزاح کا عنصر پیدا کرنا چاہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی ایک آدھ لفظ جو ہے اس طرح کا انگریزی لفظ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس سے بجائے اس کے کہ وہ شعر جو ہے اپنی معنویت کے اندر وسعت پیدا کرے یا وہ لوگوں کو اپیل کرے، وہ لوگوں کو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ہنسنے کا اور ایک طرح سے مذاق کرنے کا جو ہے وہ سامان مہیا کرتا ہے. جی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اردو شاعری جو ہے اس کا مزاج نہیں ہے کہ وہ انگریزی الفاظ کو جو ہے اپنے اندر جذب کر سکے. جی ہاں سر دست لمحہ موجود تک ایسا ہے. جی ہاں یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی ہاں یہ میں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ میری اپنی تحقیق ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں کہ اس وقت تک اردو شاعری کا یہ مزاج نہیں ہے جو سنجیدہ شاعری ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کوئی لفظ جو ہے وہ انگریزی کا لائیں اور اس کو اس طرح سے اس میں کھپا دیں کہ سننے والا جو ہے وہ اسی لے کے اندر انہی جذبات کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ سنے سمجھے. جی ہاں نثر میں تو ایسا ہو جائے گا. جی ہاں بالکل ہو جائے گا. نثر میں تو یہ ہے، مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہیں، تو اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پوری سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے آپ کو دوا بھی دیں گے. جی ہیں اور اس کے برعکس اگر آپ اسی طرح سے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ڈاکٹر صاحب میرے سر میں پین ہے، تو بالکل بعین ہی اس کو اسی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سنا جائے گا، اسی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے آپ کو دوا بھی دیں گے. لیکن کیا شاعری کے اندر جی ہاں اگر کہیں لفظ درد استعمال ہوتا ہے، جی ہاں اور آپ اس کی جگہ جو ہے وہ لفظ پین ڈال دیتے ہیں، تو کیا وہ شعر اسی سنجیدگی سے سنا جائے گا؟ جی ہاں کیا وہ شعر جو ہے اسی تاثیر کا حامل رہے گا؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. میں نے تجربے کے طور پر، جی ہاں یہ میں نے اپنے تفہیم کے لیے یوں سمجھنے کہ اپنے تجربے کے لیے میں نے غالب کی ایک غزل لی. جی ہاں اس میں نے چند اشعار کا جو ہے اس طرح سے ترجمہ کیا کہ بعین ہی وہ الفاظ جو اردو کے اندر ہیں میں نے ان کے انگریزی متبادلات جو ہیں وہ وہاں استعمال کیے اور وزن میں استعمال کیے. جی ہاں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی اٹھا کے رکھ دیے بے وزن کر کے، نہ وزن کے اندر تھوڑے بہت جو ہے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے میں نے وزن میں استعمال کیے، پھر میں نے ان کو پڑھا. جی ہاں تو مجھے تو پھر وہ جو ہے ایسا بالکل ایک طرح کا احساس جرم ہوا کہ میں نے غالب کی غزل کا جو ہے ایک طرح سے اتنا حلیہ بگاڑ دیا ہے. تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ اس میرے تجربے کی روشنی میں آپ بھی کسی رائے پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. مثلاً غالب کی مشہور غزل ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. اب اس میں آپ جو ہے لفظ درد جو ہے جو کہ مطلع کا پہلا لفظ ہے، آپ درد کی جگہ جو ہے وہ پین ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ درد اور پین یہ دونوں ہم وزن ہیں. درد جو ہے یہ بھی فا کے وزن پر ہے اور پین جو ہے یہ بھی فا کے وزن پر ہے، تو مصرع بھی بے وزن نہیں ہوگا. آپ اس کو پڑھیں درد منت کشے دوا نہ ہوا، آپ اس کو پڑھیں پین منت کشے دوا نہ ہوا. اب ذرا دیکھیں، اب ایک صاحب اگر اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ پین منت کشے دوا نہ ہوا، تو کتنا یوں سمجھ لیں کہ وہ فضا شعر کی اور وہ شعر کی جو ایک دلکشی ہے اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ سرے سے خون ہی ہو گیا. تو میں آپ کے ساتھ یہ پوری غزل بلکہ شیئر کرتا ہوں جس میں نے تھوڑا سا تجربہ کیا ہے کہ پین منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ بیٹر ہوا برا نہ ہوا. دیکھیں یہاں اچھا، تو اچھا کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے بیٹر کیا، اور بیٹر اور اچھا دونوں جو ہیں وہ فعول کے وزن پر ہیں، لہٰذا یہاں بے شک آپ اچھا کی جگہ اٹھا کر جو ہے وہ بیٹر رکھ دیں، شعر بھی جو ہے وہ ہم وزن نہیں ہوتا. یعنی پین منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ بیٹر ہوا برا نہ ہوا. اب دیکھیں کہ یہ دو لفظ جو ہے انگریزی کے لانے سے کس طرح سے اس مطلع کا یوں سمجھ لیں کہ ہم نے دیا پہنچا کر کے رکھ دیا. اسی طرح سے اگلا شعر جمع کرتے ہو کیوں اپوزیشن. جی ہاں
ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ اب رقابہ یا رقیب، جی ہاں وہ اپوزیشن کو ہی کہتے ہیں، مخالفین کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے مخالفین کی جگہ یا رقیبوں کی جگہ لفظ اپوزیشن ڈالا، حالانکہ یہ لفظ اپوزیشن جو ہے یہ ہماری اردو کا بہت یوں سمجھ لیں کہ سیاسیاتی پس منظر کے اندر ایک حصہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، عام طور پر اب یہ لفظ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہر جگہ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جمع کرتے ہو کیوں اپوزیشن، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، تو میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ شعر کا جو ہے بالکل ہی حلیہ بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح سے اگلا شعر، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ اب قسمت اور فیٹ، یاد رکھیے گا قسمت کو انگریزی میں فیٹ کہتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے قسمت کی جگہ فیٹ رکھ کے پڑھیں، ہم کہاں فیٹ آزمانے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں قسمت اور فیٹ جو ہے بالکل جو ہے ایک طرح سے فٹ ہو گئے ہیں، وہ ایسے کہ ہم کہاں قسمت آزما، چونکہ وہاں جو ہے اخفاء الف ہو گیا تو اخفاء الف کی صورت میں قسمت کا لفظ آ گیا، تو جب یہاں فیٹ لگایا تو اخفاء الف کی ضرورت نہ رہی، تو شعر جو ہے پھر بھی وزن میں رہا۔ ہم کہاں فیٹ آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا۔ تو دیکھیے کہ شعر کی کتنی صورت بگڑ گئی ہے۔ جی ہاں، اچھا، اس طرح سے پھر ایک اور شعر آیا، اس کے اندر آپ کی میں تھوڑی سی مزید رائے چاہوں گا، وہ یہ کہ کتنی شیریں ہے تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اب یہاں لب کے ساتھ میں نے لپ، اب انگریزی میں اس کو لپ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے شیریں ہے تیرے لپ کے رقیب۔ اب یہاں دیکھیں کہ لپ اور لب، اس میں پے اور بے کا فرق آیا، تو یہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ اتنا اجنبی محسوس نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ لپ اور لب یہ بہت آپس میں جو ہے بہت قریب ہیں، لام تو دونوں میں موجود ہے، اور بے اور پے جو ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے تقریباً جو ہے وہ ہم مخرج ہیں، دونوں ہی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو ہے اس وجہ سے جو اچھمبا ہے یا جو اجنبیت ہے یا جو ایک طرح سے وحشت ہے، اس کا احساس قدرے کم ہو رہا ہے، لیکن وحشت کا احساس بہر کیف موجود ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر میں نے ایک آخری تجربہ کیا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو اس میں نے تجربے کے طور پر رکھا کہ نیوز ہے گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ نیوز کا لفظ حالانکہ یہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے کہ اب جو ہمارے ہاں یوں سمجھیں کہ جو نئی نسل ہے وہ خبریں کا لفظ کم بولتی ہے، نیوز کا لفظ زیادہ بولتی ہے۔ جی ہاں، یہ نیوز چینل ہے، یہ نیوز آئی ہے، ارے بھئی یہ کیسی نیوز چل رہی ہے، یعنی خبریں کا لفظ آپ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ہمارے منہ سے تو سنیں گے، لیکن نئی نسل کے منہ سے آپ خبریں کا لفظ شاذ و نادر ہی سنیں گے۔ جی ہاں، نئی نسل جو ہے عام طور پر نیوز کا لفظ ہی بولتی ہے، لیکن دیکھیں کہ جب اس شعر کے اندر کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، میں نے اس کو یوں کیا کہ نیوز ہے گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ شعر کی فضا ہی بدل گئی، شعر کی وہ جو کیفیت تھی، شعر کی وہ جو ایک دلکشی تھی، شعر کا وہ جو ایک حسن تھا، اس غزل کا جو ایک تغزل تھا، سب چیزوں کا ستیہ ناس ہو گیا۔ جی ہاں، تو بہرحال اس لیے میں تو اس وقت تک، لمحہ موجود تک اس رائے کا حامل ہوں کہ نثر کے اندر، بول چال کے اندر ہمارے جو اردو کے ساتھ انگلش کا جو امتزاج ہے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ اب ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، لیکن جو شعر ہے، شعر کی فضا جو ہے، جی ہاں، وہ لمحہ موجود تک ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ یا قبول نہیں کر پا رہی۔ جی ہاں، یعنی جب بھی ہم کسی اردو لفظ کی جگہ اس کا انگریزی متبادل شعر میں استعمال کریں گے تو شعر جو ہے اپنی دلکشی سے، اپنی لطافت سے اور اپنی یوں سمجھے کہ شعریت سے مکمل طور پر محروم ہو جائے گا۔ تو آپ کہاں تک اس بات کا اتفاق کرتے ہیں، میں کمنٹس کے اندر اس چیز کا انتظار کروں گا، اور چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنی بھرپور اور مفصل رائے دیں۔ آج کی ویڈیو سے بھی مجھے امید ہے کہ اس عصر حاضر کے اعتبار سے، یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے ایک بڑے ہی برننگ ایشو پر جو ہے آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ جو ہے وہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔